अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। पीडीएम की एहतजाजी तहरीक का आज पहला मरहला इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें इन्होंने जलसे करने थे। सबसे बड़ा जलसा जिसकी तैयारी हो रही थी लाहौर के लिए, वो जलसा भी हो गया। और इस जलसे की तैयारी के लिए मरियम नवाज़ शरीफ हों या दीगर लोग हों, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की एक कैंपेन की थी। मरियम नवाज़ ने लाहौर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रैलियों से और एहतजाजी मुजाहरों से ख़िताब किया था और लोगों को कन्विंस किया था कि वो इस जलसे पर आएँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी पहुँचे, बाकी सारे कायदीन भी मौजूद थे। तो ये जलसा एक बहुत बड़ा जलसा होना था। जलसा कैसा हुआ इस पर भी बात करेंगे, और जो हुकूमत का इस पर रिएक्शन आ रहा है। हुकूमत ये समझती है कि जो तवक्को थी उनको वैसा जलसा नहीं हुआ। अब शिबली फराज साहब कहते हैं कि 11 जमातें मिलकर भी इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकीं जितना सिर्फ तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर कर लिया था। जलसा बड़ा हो या छोटा, इस जलसे के असरात क्या होंगे मुल्की सियासत पर? जो अहदाफ हैं पीडीएम के, क्या वो उसके करीब जा रही है या हनूस दिल्ली दूर है? तो इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ इमरान खान साहब का जो जवाब आया है अपोजिशन की तमाम बातों के जवाब में, अपोजिशन ने बड़ी यहाँ पर तनकीद की इमरान खान साहब पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, अहम शख्सियात के नाम ले लेकर यहाँ पर बात की गई। लेकिन आखिर में जो जवाब आया वो यही कि एनआरओ नहीं मिलेगा, किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। एक तरफ जलसा हो रहा था लाहौर में, दूसरी तरफ इमरान खान बनी गाला में आज छुट्टी का दिन गुजार रहे थे और उनकी कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं। तो आज के जलसे के असरात क्या होंगे? आगे का जो प्लान है कि अब पीडीएम ने ऐलान किया है कि जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में इस्लामाबाद मार्च करना है और इस्तीफे लेके मार्च करना है। तो ये अभी दो ऑप्शन मौजूद हैं। हुकूमत के ऑप्शन क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊँ। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार प्रोग्राम एंकर जनाब हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम एंकर और सहाफ़ी जनाब फ़रिया इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एजाज़ आवान साहब तजज़ियाकार भी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, सबसे पहले आप फरमाइए, आज के जलसे के बाद आपका तासुर क्या है? पीडीएम के अपने अहदाफ से करीब होती नज़र आ रही है? तवक्कुआत के मुताबिक ये जलसा था? देखें, ये मसूद भाई, जो मीनार पाकिस्तान है ना, यहाँ पर जो 3-4 बड़े बड़े जलसे हुए हैं जो हमने देखे हैं, तो उसमें मैंने तो जो अपनी आंखों से सबसे बड़ा जलसा देखा है वो था 10 अप्रैल 1986 को, जब बेनज़ीर भुट्टो साहब आई थी। तो वो जलसा जो वो है लाहौर के एयरपोर्ट से लेके और मीनार पाकिस्तान तक लोग ही लोग थे। तो ऐसा जलसा तो ना उसके बाद किसी ने ऐसा जलसा किया, ना ही मेरा ख्याल हो सकता है। उस वक्त हालात ही कुछ और थे, जनरल ज़ियाउल हक का दौर था। उसके बाद इमरान खान साहब ने अक्टूबर 2011 में मीनार पाकिस्तान पर एक बड़ा जलसा किया था, तो वो अक्टूबर का महीना था और बेनज़ीर का जलसा अप्रैल के महीने में हुआ था। तो आज का जो जलसा है ये दिसंबर की सब सर्दी में हुआ है। और खुद मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी तकरीर के आगाज में कह दिया कि मेरी तो उधर कुल्फी जम रही थी और आप लोग जो है, आपकी मैं हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ कि आप इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तो मौसम बहुत सर्द है, दूसरा एक कोरोना वायरस नामी आलमी वबा भी फैली हुई है। तो उस लिहाज से हम देखें तो ये बहुत गैर मामूली हालात थे, जिसमें जलसा करने का फैसला ही जो है वो बहुत गैर मामूली था। अब इसमें मैं समझता हूँ कि मेरी जाती राय में अगर पीडीएम की क़यादत दोपहर को टाइम पर वो जलसागाह में आ जाते, तो जो लोग उनका इंतजार कर रहे थे कि ये जब स्टेज पर आएंगे तो हम भी आ जाएंगे, तो आप दिन की रोशनी में भी काफी क्राउड इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन आप देखें कि पीडीएम की क़यादत जो है, उन्होंने पूरी दोपहर जो है वो सरदार याद सादिक के घर पे गुजार दी। वहां पे ज़ुहराना भी था, मीटिंग भी थी, और ये 4:30 बजे वहां से निकले और 5, सवा 5 बजे के करीब ये सारे लोग जो है ये वहां पहुंचे। और उस वक्त तो मगरिब की अजान हो जाती है। तो ये शाम के जब साए ढल रहे थे तो ये जलसा शुरू हुआ और रात की तारीकी में ये खत्म हुआ है और बड़ी सख्त सर्दी थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये दिन के वक्त रखते, और अमीर साहब यही कैफियत मुल्तान में भी थी, यही गुजरांवाला में भी थी कि कोऑर्डिनेशन का एक फुकदान नजर आता है कि कुछ गलतियां, खामियां रह जाती हैं इनकी तैयारी में। लेकिन गुजरांवाला में क्योंकि मैं जाती तौर पे मौजूद था, वहां पर भी एक तो मौसम उस वक्त इतना सख्त ठंडा नहीं था, लेकिन वहां पर भी हमने ये देखा कि आवाम जो है वो 4 बजे जलसागाह भर चुके थे और कायदीन जो है ये 7:30-8 बजे के बाद आए थे। लेकिन इम्पैक्ट के लिहाज से अगर हम देखें तो इम्पैक्ट के लिहाज से आज के जलसे की जो मेरा ख्याल है सबसे अहम हाईलाइट है ना, वो ये है जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि अब किसी से कोई डायलॉग नहीं हो सकता और जो लोग मुझे फोन कर रहे हैं वो मुझे फोन करना बंद कर दें। तो इससे जो एक तवक्को थी ना इसको हुकूमत को
کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں اس کی حکومت ہے، اس کا بہت بڑا سٹیک ہے، تو یہ الٹیمیٹلی پی ڈی ایم کے ساتھ چلیں گے نہیں. تو وہ آج ان کی توقع ختم ہو گئی ہے. اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ تک میسج دے دیا کہ آپ مجھے فون کرنے بھی بند کر دیں، کیونکہ مجھے پتا ہے ان کو کون کون لوگ فون کر رہے تھے. تو نام انہوں نے نہیں لیا، وہ ذرا محتاط انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے شہباز شریف کی بہت تعریف کی تاکہ وہ شیخ رشید صاحب کو یہ میسج دیں کہ آپ جو نون میں سے شین نکالنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا. تو اس اور لیکن جو ابہام کریٹ کیا نا آج کے جلسے میں پی ڈی ایم نے، وہ یہ ہے کہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنوری کے آخر میں لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف. آج انہوں نے کہا کہ جنوری کے آخر یا فروری کے شروع میں. تو میرا خیال ہے یہ جان بوجھ کر وہ انہوں نے کچھ ابہام پیدا کیا تاکہ حکومت جو ہے اس کو تیاری کرنے کا موقع نہ ملے، کیونکہ اگر یہ پہلے سے تاریخ اناؤنس کر دیں تو حکومت جو ہے وہ اس کے مطابق اپنی تیاری بھی کر لے گی. تو کچھ معاملات پہ انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دیا ہے، کچھ معاملات پہ انہوں نے پوزیشن کلیئر نہیں کی. لیکن جو سب سے میرے خیال سے جو قابل تشویش بات ہے اس کی طرف مولانا فضل الرحمان نے بھی اشارہ کر دیا ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیاست میں کشیدگی بہت بڑھے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اداروں اور سیاسی قوتوں کے درمیان تصادم شروع ہو جائے، اور ایسی صورت میں انارکی پھیل سکتی ہے. تو ہمیں سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی صورتحال پاکستان میں پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا فریہ، آپ کو کیا لگا یہ آج عوامی ریفرینڈم اس کو کہہ رہی تھی مریم نواز شریف صاحبہ کہ آج ریفرینڈم ہو جائے گا، آسمان ہل جائے گا، زمین ہل جائے گی، کیا آپ کا کیا تاثر ہے؟ دیکھیے میں تو شروع سے مسعود یہ کہہ رہی تھی کہ بہت زیادہ نہیں ہمیں اس کو کاؤنٹ کرنا چاہیے کہ لوگ کتنے زیادہ آئیں گے، کیونکہ جلسہ بہت شدید بڑا بھی ہو جائے تو اصل معاملہ جلسے کے بڑا ہونے سے زیادہ گھمبیر ہے، اس کو ایڈریس کیا جائے. حکومت بھی بار بار یہ کہی تھی کہ لوگ زیادہ نہیں آئیں گے، تو مجھے وہ بھی اس وقت لگ رہا تھا کہ اتنی اہم بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جس وقت جلسے میں لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، میں خود نہیں جا سکی پینڈیمک کی وجہ سے کیونکہ میرے ساتھ میری والدہ رہتی ہیں، تو آپ ٹو بی ایکسٹریملی کیئرفل. لیکن میری خواہش ضرور تھی کہ میں جاتی. پچھلا جو 30 اکتوبر کا جلسہ جس کا حامد صاحب نے ذکر کیا، اس وقت میں وہاں پر موجود تھی، سو اس کا اندازہ ہے جو بڑے جلسے کہا جاتے ہیں ان میں سے ایک ہی. بہت سارے جرنلسٹ ہمیں بتاتے ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جلسے کے حوالے سے بھی اس وقت بھی ریفرنس بے نظیر بھٹو کا جلسہ ہی تھا 30 اکتوبر کو. تو مجھے حیرت ہوئی جلسے کا نمبر دیکھ کر، کیونکہ ہمارے رپورٹرز وہاں موجود تھے، بیورو ہیڈز وہاں موجود تھے. کیونکہ دیکھیں لاہور سے جس وقت عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا اس وقت وہ وہاں سے کوئی سیٹ جیتے ہوئے نہیں تھے، ان کی پارٹی کو اتنی بڑی پارٹی بھی نہیں تھی. اس وقت وہ پاپولیرٹی کے گراف پہ چڑھنا شروع ہوئے تھے اور ایک میسو جلسہ کر دیا جو ان کی پاپولیرٹی کا پھر ضامن کہا جانے لگا. اس وقت لاہور سے پی ایم ایل این نے بڑی تعداد میں نیشنل اسمبلی کی، پروونشل اسمبلی کی سیٹس جیتی ہوئی ہیں. وہاں پہ میں نے کور کیا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے، سپورٹ ہے وہاں پر. مریم نواز شریف خود گلی گلی میں گئی ہیں. پھر قریبی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پی ایم ایل این کی اگین بڑی سپورٹ ہے، جن کی روڈ والا علاقہ ہے. سو میری جو خیال تھا کہ جس تعداد میں لوگ آئیں گے اس طریقے سے لوگ نہیں آ سکے. جی سو یہ دونوں فیکٹرز پلے کیے ہیں جس کی وجہ سے پہلے ہی ہمیں لگ بھی رہا تھا. اینڈ اگین لیٹ می ایڈ، جو وہاں کے رپورٹر ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پر بہت ساری تعداد میں آپ کو دوسرے علاقوں کے قصور سے آئے ہوئے لوگ نظر آئے، کہیں اور سے آئے ہوئے لوگ نظر آئے. مولانا فضل الرحمان کا ایک ڈسٹنکٹ کراؤڈ ہے وہ نظر آیا. سو اٹ واز ناٹ ریئلی لاہور کا وہ کراؤڈ جس میں پی ایم ایل این یقیناً ایک پاپولر جماعت ہے جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ وہاں پر ہوگا، وہ نہیں آیا، جس کی وجہ سے آپ کو حکومت کے اندر ایک دم کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوتا ہوا نظر آیا ہے، کیونکہ شاید ان کو بھی امید نہیں تھی کہ جلسے میں اس طرح سے لوگ نہیں آ سکیں گے. اور حامد صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ اگر دوپہر میں کر لیتے تو شاید بہت فرق ہوتا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب، سر جو گفتگو جلسے میں کی گئی مقتدر حلقوں میں، اسٹیبلشمنٹ میں، اس کو کس طرح سے لیا گیا ہوگا؟ یہ متواتر یہ گفتگو ہو رہی ہے، آج زیادہ شدت کے ساتھ کی گئی ہے. آئی تھنک مسعود کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی، جو ایکسپیکٹڈ تھا وہی کہا گیا، یا جو پچھلے جلسوں میں کہتے آئے ہیں وہی دہرایا گیا. ہاں اشرف ضعیف صاحب نے آمو سے اباسین تک افغان کلیم کی بات کی کہ یہ ان کا علاقہ تھا، اور پھر جہاں جہاں کرنا پڑا جاتا تھا وہاں تو انگریزوں کی حکومت آ گئی. نہیں، وہ معافی بعد میں مانگ لینا، تو پہلے آزاد بلوچستان کی بات کی گئی، پھر معافی مانگی گئی. اب اس سٹیج سے آمو سے اباسین تک افغانوں کے کلیم کی بات کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ لاہوریوں نے تو انگریزوں کا ساتھ دیا تھا.
لیکن یہ ساری باتیں ایکسپیکٹڈ تھیں اور ان میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا حکومت کے لیے یا سننے والوں کے لیے سرپرائز ہو. اور اتنی دو مستند آوازوں نے جو کہہ دیا حامد میر صاحب نے اور فریہ نے کہ کراؤڈ کیسا تھا، میرے خیال میں 11 پارٹیوں کی اپوزیشن کا اتنی تیاری کے بعد the turnout was very low. جن 2 جلسوں کا ریفرنس دیا جا رہا ہے وہ سولو فلائٹ تھیں، بے نظیر آ رہی تھیں، اکیلی تھیں. ابھی وہ سیاست میں متعارف ہو رہی تھیں لیکن تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا وہ. اور اسی طرح جو عمران خان صاحب کا جلسہ تھا وہ ایک پارٹی اور ایک شخص کے لیے لوگ آئے تھے، لیکن آج تو 11 پارٹیوں کا اجتماع تھا. اور اگر ان کے جتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں 29 اضلاع ہیں صوبہ پنجاب کے، اگر ان سے 1,000 آدمی بھی لانے میں کامیاب ہوتے تو 29,000 وہ اور لاہور کے 13 ایم این ایز اگر اپنے حلقوں سے 2,000 آدمی بھی لے آتے تو 35 سے 40,000 کا کراؤڈ ہو جانا تھا، جو 40,000 کا نہیں تھا، لگتا نہیں تھا. تو اس لحاظ سے the turnout was very poor. تو مجھے نہیں لگا. اور جو سب سے بڑا ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا ہے، پہلے کہا گیا تھا کہ 31 دسمبر تک استعفے جمع کرا دیں فضل الرحمان صاحب کو، پھر بات ہوئی نہیں اپنے پارٹی لیڈرز کو جمع کرائیں. اب کہا ہے جی وہ استعفے لے کر ہم فیبروری کے 1 یا 2 ویک میں اسلام آباد جائیں گے. تو چلو لیٹس ویٹ، 2 مہینے اور مل گئے ہیں حکومت کو، تو اب پتہ چلتا ہے کہ آگے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. لیکن میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی کی کوئی مشکل پیدا ہوئی تو وہ ان کی اپنی پرفارمنس ہوگی، یہ تحریک ان کا کچھ نہیں بگاڑے گی. ٹھیک. اچھا اب یہ اگلا مرحلہ حامد میر صاحب یہ کہ انہوں نے لانگ مارچ کے لیے جانا ہے. پبلک کو اگر ہم دیکھیں جتنی تھی اس حساب سے بھی اگر یہ لوگ لے کے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر دھرنا دیتے ہیں تو کیا پی ڈی ایم کا وہ ٹیمپرامنٹ ہے جو عمران خان صاحب کا ٹیمپرامنٹ تھا؟ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو جلسے کے اور احتجاج کے نتیجے میں اور اپنے دھرنے کے نتیجے میں وہ کامیابی نہیں ملی تھی جو وہ چاہتے ہیں، شاید ان کو بھی نہ ملے، لیکن انہوں نے پھر بھی ایک وقت تو ڈال دیا تھا. کیا یہ ٹیمپرامنٹ ہے پی ڈی ایم کا بھی؟ دیکھیں شہزاد بھائی، ایک بات جو اعجاز عوان صاحب نے کی ہے نا وہ بڑی اہم ہے اور میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے اگر کوئی مشکل پیدا ہوگی تو وہ پی ڈی ایم کی وجہ سے پیدا نہیں ہوگی، وہ مشکل پیدا ہوگی ان کی پرفارمنس. اور اس وقت ان کے اندر پی ٹی آئی کے اندر اور پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کے درمیان میں جو اس وقت ایک لڑائی چل رہی ہے جو میڈیا پر نہیں آ رہی اور جو لوگوں کو نہیں پتا ہے لیکن اندر ان کی لڑائی چل رہی ہے. اور پی ٹی آئی کی لڑائی جو ہے وہ اس لیے شروع ہو گئی ہے کہ سینٹ کا الیکشن قریب آ رہا ہے اور بہت سے لوگ سینٹ کے امیدوار بننا چاہ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. اور اتحادیوں کے ساتھ لڑائی اس لیے شروع ہو گئی ہے کہ جو پی ایم ایل کیو ہے اور ایم کیو ایم ہے وہ جب سے اختر مینگل صاحب چھوڑ کے گئے ہیں اس کولیشن کو اور انہوں نے پی ڈی ایم کو جوائن کر لیا ہے، تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے ہمیں تھوڑی سی لفٹ کروائی گئی تھی، ہمیں تھوڑی سی اہمیت ملی تھی لیکن اب ہمیں دوبارہ سے اس طرح کی اہمیت نہیں مل رہی. تو یہ جو ایشوز ہے نا یہ عمران خان کے لیے میر صاحب ان دونوں معاملات تو میرے پاس علیحدہ سوال موجود ہیں، لیکن ایک ٹیمپرامنٹ بھی تو ہوتا ہے نا دھرنا دینے کا. انہوں نے 326 دن کا دھرنا دے دیا تھا، یہ کتنا دھرنا دے دیں گے، اس سے کیا فرق پڑا تھا، یہ کیا فرق پڑا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ جب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا یہ اعلان کریں گے تو اس لانگ مارچ میں جس طرح آج کے جلسے میں سٹیج پہ آپ کو 10 پارٹیوں کے لیڈر نظر آئے، ڈاکٹر مالک صاحب نہیں نظر آئے آپ کو کیونکہ وہ بد نظمی کی وجہ سے وہ اوپر ہی نہیں آئے، واپس چلے گئے. تو میں نے تو ان کو نہیں دیکھا کوئی بھی، اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. لیکن یہ لیڈر آپ کو نظر آئیں گے اسلام آباد کے لانگ مارچ میں، لیکن الٹیمیٹلی جو افرادی قوت ہوگی جس نے کہ اسلام آباد کا آگے گھراؤ کرنا ہے، اس افرادی قوت میں مولانا فضل الرحمان کے بندے آپ کو نظر آئیں گے. اس میں آپ کو پیپلز پارٹی بہت کم نظر آئے گی، مسلم لیگ نون آپ کو بہت کم نظر آئے گی. الٹیمیٹلی یہ کام جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان نے کرنا ہے. پچھلے سال بھی جب وہ آئے تھے اکتوبر میں تو ان کے ساتھ 40-45 ہزار لوگ تو تھے اور انہوں نے کافی دن تک ان کو مینٹین رکھا، اپنے ساتھ رکھا. ان میں سے بہت کم لوگ واپس گئے. تو آج کیا جو جلسہ ہے، اگر اس جلسے میں جتنے لوگ آئے ہیں اتنے لوگوں کے ساتھ یہ لاہور سے چلتے ہیں اور یہ اسلام آباد تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ جو کراؤڈ ہے مسلم لیگ نون کا
جس میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سردی میں شاید شام تک وہ تھے وہاں پہ، اور جیسے ہی اندھیرا ہوا تو واپس چلے گئے. تو یہ لوگ جو ہیں، یہ ان کے بارے میں ایز اے صحافی، ایک جرنلسٹ کے طور پہ میری یہ رائے ہے کہ یہ لوگ لانگ مارچ میں جس طرح عمران خان 126 دن تک بیٹھا رہا، تو یہ تو میرے خیال ہے 126 گھنٹے بھی نہیں بیٹھیں گے. البتہ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو کراؤڈ ہوگا اور عوامی نیشنل پارٹی کے جو لوگ ہوں گے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام آباد میں اگر لانگ مارچ ہوگا تو یہ لوگ آئیں گے اور یہ واپس نہیں جائیں گے. البتہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے یہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی، لیکن ان کی افرادی کوڈ نظر نہیں آئے گی. تو ٹیمپرامنٹ ذرا ڈفرینٹ ہے، اور الٹیمیٹلی میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ امتحان جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا ہوگا. جب لانگ مارچ کے ساتھ وہ آئیں گے نا تو بندے بھی ان کو لے کے آنے پڑیں گے. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پہ وہ اعتبار نہیں کر سکتے. اور مولانا صاحب بندے جمع بھی کر لیتے ہیں. اور میر صاحب یاد ہوگا آپ کو کہ جب ججز بحالی تحریک تھی تو مینار پاکستان تک تو نواز شریف صاحب کے ساتھ لاہور کی عوام موجود تھی، لیکن اس کے بعد پھر گجرانوالہ تک جو ہے پھر خالی گاڑیاں گئی تھیں اور پھر گجرانوالہ کی عوام وہاں سے نکلی تھی. تو اس طرح سے وہ لانگ مارچ بھی آگے چلا تھا. تو یہ تو ہمارے سامنے موجود ہے. مگر فریہ، مولانا صاحب بندے لے کر آتے ہیں، بیٹھ بھی جاتے ہیں، کیا کوئی فرق پڑتا ہے اس سے؟ حکومت کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں ابھی بڑا ڈیٹیل میں حامد میر صاحب نے سارا بتا دیا کہ کون کیا کیا ڈیموگرافی ہے آپ کے اس تمام کراؤڈ کی. 11 پارٹیز کہنے کو تو ہیں، مگر جو ایک سٹریٹ پاور ہے وہ کچھ جماعتوں کا خاصہ ہوتی ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، مولانا فضل الرحمان ہی الٹیمیٹلی وہ کارڈ ہوگا جو آپ کو سٹریٹ پاور دے گی. ایون عمران خان صاحب کے ساتھ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ بہت بڑے جلسے کرنے کے باوجود جس وقت وہ یہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے، جو اصل ان کی مسل پاور تھی وہ اس وقت طاہر القادری صاحب کے وہ کلٹ کے فالوورز تھے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جن کو یہ بھی پتا تھا کہ ٹیئر گیس کا سامنا کیسے کرنا ہے. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم نے وہاں پر اپنی کلاسز کیسے کرنی ہے، بیٹھنا کیسے، ڈسپلن کیا کرنا ہے. ان کو فالو کر کے خان صاحب کی پارٹی ہیولی ڈیپینڈنٹ تھی ان کے اوپر. سو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا وہ خاصہ نہیں ہو سکتا جس طرح یہ کلٹ کے لوگ ہیں. جیسا کہ مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے مدارس کے لوگ ہیں، ان کے فالوورز ہیں، وہ ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن جس اکتوبر میں بھی جب مولانا فضل الرحمان آئے تھے اور وہ اگین ہم نے اس کو پورا کور کیا تھا، اس وقت بھی لوگوں کی کمپلین شروع ہو گئی تھی، حالانکہ وہ تھوڑے سے دن تھے. سو یہ ایک کافی بڑا آپریشن ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ آئیں اور یہاں پر آ کے بیٹھ جائیں. اس کے لیے آپ کو جو ایک موومنٹ کی ضرورت ہے اکراس پاکستان، وہ ابھی تک انفارچونیٹلی پی ڈی ایم سے بن نہیں سکی. ہیونگ سیڈ دیٹ، 126 دن بھی بیٹھ جائیں، وہاں پہ رہیں بھی 127 128 دن بھی، تو اس سے کیا حکومت چلی جائے گی؟ اگین بڑا سوال یہ نشان ہے. اگین جب عمران خان صاحب کی یہاں پہ لوگ آ کے بیٹھ گئے تھے، جو پی ٹی وی والا واقعہ ہوا تھا پارلیمنٹ تک جانے کا، بڑی تنقید ہوئی تھی اس پر. مولانا فضل الرحمان میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طریقے سے وہ چاہیں گے کہ کوئی انارکی ہو. اس معاملے میں بڑے سینسٹیو ہیں وہ، پچھلی دفعہ بھی وہ اس حوالے سے بڑا خیال کر کے گئے ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ وہ پاور ہوگی. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں بالکل نہیں سمجھتی کہ اگر وہ حکومت نہ جا سکے تو یہ irrelevant ہو گیا. پی ڈی ایم بہت زیادہ پریشر بلڈ کرنے میں وہ پھر بھی کامیاب ہے. اس لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ جلسے میں آنے والا نمبر irrelevant ہے. فار انسٹنس آپ دیکھیں کہ حکومت نے کچھ ایسے اقدامات کیے ایک بریک کی طرف جانا ہے مجھے، کہ وہ پریشر میں اور کچھ نہیں تو آپ کو کچھ بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ڈی ایم میں تو 11 جماعتیں موجود ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے جو جواب آ رہا ہے وہ صرف تحریک انصاف کی طرف سے آ رہا ہے. ایم کیو ایم، قاف لیگ، دیگر اتحادی، یہ سب کہاں ہیں؟ حکومت کیا تحریک انصاف کی جماعت اکیلے کھڑی ہے، اکیلے دفاع کر رہی ہے اور اتحادی اس کے ساتھ اس طریقے سے موجود نہیں ہے؟ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. حامد میر صاحب، فریہ ادریس صاحبہ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. لاہور میں آج پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد کی صورتحال اور آگے حکومت کے پاس کیا آپشن ہیں، اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب، یہ بتائیے کہ حکومت کے پاس اب جیسے کہ پروگرام سے پہلے بھی بات ہوئی کہ حکومت کو سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ اس کی اپنی کارکردگی، حکومت کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے فوری طور پر کیا کچھ کرنا ہوگا؟ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، گلی محلوں چوک چوراہوں پر جو عوام سے گالیاں پڑ رہی ہیں ان سے کیسے بچا جائے، اور یہ ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر حکومت کو کیا کیا کرنا ہوگا اور کیا کر سکتی ہے حکومت؟ تھینک یو.
مسعود بات یہ ہے کہ جو پہلے آپ بات کر رہے تھے اتحادیوں کی ایک بات ہو رہی تھی، اس میں میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ مسلم لیگ کیو جو پہلے ایک ابہام کریٹ کیا جا رہا تھا، اس میں چودھری شجاعت حسین کی آواز سب سے مستند آواز ہے، اور جب انہوں نے تیمارداری کے لیے عمران خان ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں ایک بات کہی کہ ہم آپ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ سے انتخابات میں گئے ہیں اور 5 سال تک ہم آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ تو وہ جو ایک ابہام کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ دم توڑ گیا ہے۔ اسی طرح وزارت اعلیٰ کے لیے جو موٹیویشن دی جا رہی تھی نون کی طرف سے پرویز الہی صاحب کو کہ اگر آپ کینڈیڈیٹ ہوں تو ہم بھی آپ کو ووٹ دے دیں گے، تو وہ ساری افواہیں بھی دم توڑ گئی ہیں، اور پرویز الہی نے اگلے دن یہ کہا تھا کہ اگر استعفے دیے گئے تو میں 6 ماہ تک انہیں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں اینالائز کرنے کے لیے۔ انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن بتائی۔ تو اتنی واضح سٹیٹمنٹ آنے کے بعد میرے خیال میں اب جو پی ڈی ایم ہے اس کے پلیٹ فارم میں وہ امید تو ختم ہو گئی کہ وہ مسلم لیگ کیو کو پی ٹی آئی سے علیحدہ کر لیں گے، تو اب وہ چیز دم توڑ چکی ہے۔ اسی طرح جو حکومت میں گرانے کے لیے ایک اور ایلیمنٹ کبھی ہوا کرتا تھا، تو آرمی ایسا کوئی ایمبیشن ہاربر نہیں کر رہی، اور وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل دائرے کے اندر رہتے ہوئے حکومت وقت کے ساتھ آئین کے مطابق کھڑی ہے، اور کوئی ایمبیشن ادھر بھی نظر نہیں آ رہا اور یقیناً نہیں ہے۔ تو جب ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے اور استعفوں سے حکومت گرتی نہیں ہے جیسے چودھری اعتزاز احسن نے کہہ دیا، تو جب یہ تمام خطرات ٹل گئے ہیں تو اب صرف حکومت کو دھیان دینا ہے اپنی پرفارمنس کے اوپر کہ وہ اپنی پرفارمنس بہتر کریں، اور جس طرح میکرو انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں اپنے کام میں تھوڑی اور تیزی لائیں اور وہ پرومسز ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے لوگوں نے انہیں ووٹ دیا تھا۔ اور میرے خیال میں اگر وہ اس ڈگر پر چل پڑیں تو پھر فضل الرحمان صاحب ایک دفعہ پھر اسلام آباد میں آ کے وہی گلہ کرتے ہوئے سنائی دیں گے جو آزادی مارچ میں انہوں نے کیا تھا کہ کنٹینر پر باقی جماعتوں کے لیڈرز آئے، انہوں نے سپیچز کی، اور ان کے جو فالوورز تھے ان کو دھرنے میں یا آزادی کے اس دھرنے میں چھوڑ کے شام کو وہ جا کے F7 اور F8 میں سو گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے ایک دفعہ پھر ایسا ہی ہونے جا رہا ہے، اگرچہ پی ڈی ایم کا وہ مقصد پورا ہو گیا جس کے لیے انہوں نے پگڑی ان کے سر پہ رکھی تھی کہ آپ کراؤڈ لے آیا کریں، تو کراؤڈ تو یہ لاتے رہیں گے اس وقت تک جب تک ان کی امید قائم ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بڑی جماعتیں ان کو تنہا چھوڑ جائیں گی اسلام آباد میں ایک دفعہ پھر۔ چلیں، حکومت کو اس اتحاد سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، مگر حامد میر صاحب حکومت کی اپنی کارکردگی اس پر تو کئی سوالیہ نشان ہیں۔ حکومت کے کئی فیصلے ہیں جو خود حکومت کے گلے پڑے ہیں، عوام میں حکومت کا تاثر اچھا نہیں ہے، اپنے وعدے وفا نہیں کر سکے، ایون یہ کہ جو احتساب کا بیانیہ تھا وہ بھی صحیح طریقے سے کیری نہیں کر پا رہے۔ ایسی صورتحال میں سیاسی عدم استحکام، تو حکومت کو سنبھلنا چاہیے یا جس پیس سے چل رہے ہیں ٹھیک ہے پی ڈی ایم بھی چلتا رہے، ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بھی چلتی رہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ چل کرتے رہیں، معاملات کنٹرول میں رہیں گے، یا اگر ایسا نہیں کیا تو معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں؟ مسعود بھائی دیکھیں، میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ حکومت کی کارکردگی کے بارے میں ہماری عدالتوں کے کچھ فیصلے جو ہیں ان میں بہت کچھ ہے۔ اب دیکھیے کہ صرف فیڈرل گورنمنٹ نہیں بلکہ سندھ حکومت بھی اور پنجاب حکومت بھی جو ہے اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹس جاری کی جا رہی ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں تو ایک عدالتی فیصلہ آ گیا ہے کہ اس کے جو معاونین خصوصی ہیں وہ کابینہ کے کسی اجلاس میں اس طرح بطور وزیر کے شرکت بھی نہیں کر سکتے، اور اتنے زیادہ معاونین خصوصی ہیں ان الیکٹڈ۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اور پی ٹی آئی کے اندر سینٹ کی ٹکٹیں حاصل کرنے کی دوڑ شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کو سینیٹر بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ فیڈرل منسٹر بن جائیں، وہ فیصل اقبال صاحب جو شوکت خانم ہسپتال کے سی ای او ہیں ان کو سینیٹر بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ بن جائیں، اور اسی طرح وہ 2-3 اور لوگوں کو بھی سینیٹر بنانا چاہتے ہیں جو کہ ایکچولی پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو جو پی ٹی آئی کے اندر تو پرانے لوگ ہیں جو اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی سینیٹر بنایا جائے گا، تو یہ ایک پرابلم چل رہا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یقیناً عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2.5 سال کے بعد چودھری شجاعت حسین کے گھر پہ گئے، ان کی انہوں نے جا کے عیادت کی، لیکن وہاں پر جو بات چیت ہوئی ہے نا وہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ تاثر انہوں نے یہی دیا کہ ان کے ساتھ ہماری اب کوئی لڑائی نہیں ہے، معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے،
لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پر چودھری پرویز لائی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ یہ جو آپ کے اور میرے درمیان جو غلط فہمی تھی نا، یہ عثمان بزدار نے پیدا کی ہوئی تھی، اور اس کی انہوں نے ان کو ایویڈنس بھی دی ہے. اور وہ جو پہلے چودھری پرویز لائی صاحب عثمان بزدار کی بہت زیادہ انکنڈیشنل سپورٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں تو اس کی انکنڈیشنل سپورٹ کر رہا تھا، میں تو بے فکر تھا کہ یہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، یہ میرے خلاف کوئی سازش نہیں کرے گا. تو یہ تو جا کے آپ کو اسلام آباد میں میرے خلاف بھڑکاتا رہا ہے، اور اس کی وہاں پر بات چیت میں پھر کوئی ایویڈنس بھی سامنے آ گئی. تو پرویز لائی صاحب کے عثمان بزدار کے ساتھ کوئی معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب لکھی تھی اپنی بایوگرافی، وہ اردو میں شائع ہوئی تھی. اب چودھری شجاعت صاحب نے مجھے یہ بتایا، پرسوں میری ان سے بڑی لمبی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اب اپنی کتاب جو ہے نا اس کا ایک انگریزی ایڈیشن لا رہا ہوں، اور جو انگریزی ایڈیشن ہے اس میں میں جو پچھلے 2.5 سال ہے نا، یہ 2.5 سال میں جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ، میں یہ بھی شامل کروں گا. تو میں نے کہا وہ آپ کیوں کریں گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جو میری جو کتاب شائع ہوئی نا جس کا نام ہے سچ تو یہ ہے، یہ 2008 پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، پرویز مشرف کے دور میں آ کے یہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ پچھلے 2-2.5 سال میں جو میرے ساتھ ہو گیا ہے اور پرویز لائی کے ساتھ ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں نے پتہ نہیں دنیا میں ہر انسان جو ہے اس نے ہمیشہ تو نہیں رہنا ہوتا نا، تو میں نے چلے تو جانا ہی ہے، سب نے جانا ہے. تو پیچھے میں جب جاؤں تو پتہ رہے لوگوں کو کہ میرے ساتھ یہ جو 2-2.5 سال میں ہوا ہے یہ کیا ہوا. تو جو ان کا اگلا ایڈیشن آ رہا ہے اس میں وہ یہ چیزیں شامل کریں گے، تو یہ غلط فہمی لوگوں کی دور ہو جائے گی کہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز لائی جو ہیں وہ انکنڈیشنلی عمران خان کو اور عثمان بزدار کو سپورٹ کرتے رہے، اور جواب میں ان کے ساتھ کس کس نے کیا کیا. بہت معاملات گرم تھے اور یہ افواہیں گرم کر تھیں کہ یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس وقت تک پرویز الہی صاحب ہوں یا مونس الہی ہوں، انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ اگر ہمیں دھکے دے کے نکالیں گے تب تو ہم نکلیں گے، ایسے ہم حکومت کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو یہ تو ساری ناراضگی کے باوجود ان کا یہ سٹینس ہے. ایم کیو ایم بھی لیکن اس کی بھی صورتحال اسی طرح کی ہے. میں نے جو باتیں چودھری شجاعت صاحب کی زبانی سنی ہے نا، جو میں نے سنی ہے خود، میں پرویز لائی صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں چودھری شجاعت صاحب کی بات کر رہا ہوں. میں نے ان کی زبانی جو باتیں سنی ہیں پچھلے 1-1.5 سال میں، کچھ واقعات انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا ہوا، وہ دھکے دینے سے بھی زیادہ تصدیق آمیز ہے. تو رہنے دیں اس بات کو، تھوڑے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک، صحیح. اچھا فرید، کیا کرنا ہوگا حکومت کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے؟ حکومت کے پاس کوئی آپشن ہے بھی؟ کیونکہ ابھی تو انہوں نے IMF کے پروگرام میں بھی جانا ہے، بجلی کو بھی مہنگا ہونا ہے، ابھی نئے ٹیکس بھی لگنے ہیں، مہنگائی نے بڑھنا بھی ہے ابھی. تو ایسی صورتحال میں یہ PDM کی تحریک بھی چل رہی ہوگی، حکومت کے آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو صرف ایک ہی آپشن حکومت کے سامنے ہے. PDM کی تحریکوں یا اتحادیوں کے معاملاتوں، مجھے بھی اب میرا یہ رائے ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی امیڈیٹ خطرہ حکومت کو موجود ہے، نہ وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں اس طریقے سے. لیکن ابھی آپ اس پوری PDM کی تحریک کو دیکھ لیں کہ اس کا اینڈ ریزلٹ جو کہ چاہتے ہیں حکومت گرا دی جائے، وہ نہیں نکلتا. اس کے باوجود بہت کچھ اچیو وہ ابھی سے کر چکے ہیں. مثلا مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے آپ کو یقیناً بہت سارے اپنے ناقدین سے بھی لیڈر بنوایا ہے. بہت سارے لوگ جو ڈائنسٹک پالیٹکس کے خلاف ہیں وہ اب مانتے ہیں PMLN کے اپنے اندر جو کنفیوژن تھی اس میں بھی مریم نواز شریف نے اپنی ایک جگہ باقاعدہ طور پر بنائی ہے اسی تحریک کے بعد. اور اپوزیشن کی جو سپیس آپ کو کم ہوئی ہوئی نظر آ رہی تھی، بڑے حد تک وہ دیوار سے لگے ہوئے نظر آ رہے تھے، وہ بھی آپ کو ان کو ایک بریدنگ سپیس ملا ہے جو کہ کسی بھی ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ جہاں پر یہ باتیں ہوتی رہیں، بڑے ایسے سے ہم یہ سن رہے تھے کہ PMLN الگ ہو جائے گی، وہ اس طریقے سے نہیں اچیو ہو سکا جتنی باتیں پھیلائی گئی تھی. اسی طریقے سے اتحادیوں کے حوالے سے بھی جتنی باتیں پھیلائی گئیں وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. سو اس طرح کا کوئی پریشر گورنمنٹ پہ نہیں ہے. لیکن سب سے اہم بات جو ہم سب ایگری کرے ہیں وہ ہے ہی کارکردگی کی. دیکھیں ان جلسوں میں لوگ آتے رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہے ہی تو لوگ آتے رہے ہیں نا. بہت سیریس مسائل ہیں لوگوں کو، مہنگائی کے حوالے سے ہو، کرپشن کا جو بیانیہ تھا PTI کا وہ بالکل پیچھے چلا گیا ہے، ابھی کوئی اس پہ بات ہی نہیں ہوتی. سو جو ایک الٹیمیٹ قسم کی آپ کو نظر آ رہے ہیں چیلنجز گورنمنٹ کو، وہ جیسے یہ تحریک اگر ڈاؤن ہوتی ہے تو گورنمنٹ کے اوپر پریشر پڑے گا کہ اب آپ ڈیلیور کریں، اور یہ پریشر بڑھتا چلا جائے گا روز کے روز، اور یقیناً گورنمنٹ اپنے آپ کو محسوس کرے گی. اب جہاں تک ایک بات میں کورٹس کی بھی کر دوں، یہ بات
پلان کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر یقیناً کہ جو نان الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو سینٹ کے الیکشن میں الیکٹڈ بنایا جائے تاکہ جو یہ تنقید ہوتی ہے اس سے بھی نکلا جائے. ٹھیک. اچھا لیفٹیننٹ جنرل جناب اعجاز آوان صاحب, سر بالکل ٹھیک ہے حکومت کو اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہوگا, لیکن کارکردگی پر جو ہم بات کر رہے ہیں, حکومت کو اپنی کارکردگی بہتر بنائے بغیر تو اس سے اس کا آگے بڑھنا ممکن نہیں. بڑھ بھی جاتے ہیں, چلے اپنا وقت پورا کر لیں گے, لیکن اگلے الیکشن میں پھر تحریک انصاف کی کیا صورتحال ہوگی جو اس کا تاثر ہے. اور دوسرا یہ کہ اس تمام صورتحال میں اتحادی جو آپ کہہ رہے ہیں ناراض نہیں ہیں, لیکن میں جانتا ہوں جیسے حامد میر صاحب بتا رہے ہیں کہ قاف لیگ کی کیا صورتحال ہے اور چودھری شجاع صاحب کیا سوچ سکتے ہیں, میں جانتا ہوں یہاں پر ایم کیو ایم کی کیا صورتحال ہے اور ایم کیو ایم کتنی بھری بیٹھی ہے اس سے جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے. کب تک اتحادی بھی ساتھ چل سکیں گے صورتحال میں؟ جی تھینک یو. دیکھیے مسعود, میں حامد میر کے تو جو لیول آف انفارمیشن ہے یا ان کی انگرینس ہے میں اس سے تو کانٹیسٹ نہیں کر سکتا, اور جو وہ کہہ رہے ہیں یقیناً ان کی بات میں وزن ہے, اور وہ اگر ان کی پرسنل ملاقاتوں کا وہ ریفرنس دے رہے ہیں تو میری تو پرسنل ملاقات نہیں ہوئی چودھری شجاع صاحب سے پچھلے کوئی سال 1.5 سال میں. اب دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کرے گی کیا. حکومت کے لیے جو سب سے بڑا اور آسان کام ہے جو انہیں کرنا چاہیے, مہنگائی پہ وہ قابو نہ یہ پا سکتے ہیں نہ آنے والی یہ 11 پارٹیاں پا سکتی ہیں. جو انوائرمنٹ ہے ملک کا, اور وہ نہ ان 2 سالوں کی پیدا کردہ بات ہے اور نہ ان اگلے 2 سالوں میں وہ اس سے بہت جلدی قوم کو نکال سکیں گے. اگر وہ ریفارمز کی طرف جاتے ہیں, جن ریفارم سے ملک کی معیشت کو, اداروں کو اور پرٹیکولرلی الیکٹورل کمیشن کو ایک سٹیبلٹی ملے, ایک ان کی کریڈیبلٹی بڑھے ان اداروں کی, اگر وہ ٹیکس ریفارمز کر سکتے ہیں جو کہ سمپل میجورٹی سے ممکن ہے, وہ کر سکتے ہیں, انہیں کرنی چاہیے. الیکٹورل ریفارمز کی طرف انہیں جانا چاہیے, اور ان چیزوں کو لے کر وہ پارلیمنٹ میں جائیں, چاہے اپوزیشن اس میں بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی, کم از کم اس کو پارلیمنٹ کے فلور پر پریزنٹ ضرور کریں تاکہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی بڑھے. کیونکہ ملک کا المیہ اس وقت کیا ہے, میرے خیال میں ہر جو مگر سر آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ وغیرہ اس وقت بالکل فنکشنل نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے صورتحال میں؟ اگر پوری اپوزیشن ہی باہر بیٹھی ہے اور حکومت اندر بیٹھی ہے تو وہ اہمیت تو نہیں رہے گی پارلیمنٹ کے فیصلوں کی. ان کی میجورٹی ہے, اگر وہ کانسٹیٹیوشنلی کوئی بل پیش کرتے ہیں اور اجلاس بلاتے ہیں اور اس میں اپوزیشن نہیں بیٹھتی تو وہ اور بات ہے, لیکن کم از کم ان کے پاس ایک بات آ جائے گی کہ ہم نے یہ پلیٹ فارم, ہم نے یہ پیش کیے تھے ریفارمز. کیونکہ اگر الیکشن کمیشن کے ریفارمز نہیں ہوتے تو 1970 سے آج تک کسی الیکشن کی کریڈیبلٹی ہارنے والے کینڈیڈیٹ نے یا ہارنے والی پارٹی نے ایکسیپٹ نہیں کی اور اس کو متنازع بنایا ہے. تو کیا ہم اسی طرح کے انتخابات اس ملک میں ہوتے رہیں گے اور اس کے نتائج متنازع ہی رہیں گے؟ ختم کرنے کے لیے حکومت تھوڑا سا اپنا رویہ تبدیل کرے, یہ بہت زیادہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ دیکھیں رویے میں, میرے خیال میں رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اور جتنا وہ کہہ رہے ہیں اگر پارٹیاں سیاست کرنا چاہتی ہیں, کنسٹرکٹیو پالیٹکس, عوام کے مفاد کی, تو پھر ان کو بھی پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے. رہے کیسز کا خاتمہ یا وہ جو پروپوزڈ امینڈمنٹ تھی نیب کے لاز میں, جب ان دونوں پارٹیوں نے اپنی حکومتوں کے دوران نہیں کی, اور اب یہ کہنا کہ 5 سال سے پرانے کیسز پہ گرفت نہ کی جائے یا 1 ارب سے نیچے کی کرپشن پہ گرفت نہ کی جائے, تو میرے خیال میں یہ تو لاجیکل پوائنٹس نہیں ہیں. ان کیسز کے علاوہ باقی تمام باتیں کرنے کو اگر حکومت تیار ہے تو پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. کیونکہ خورشید شاہ تو اکثر یہی کہا کرتے تھے جب عمران خان تحریک چلا رہے تھے کہ ان کی جگہ سڑکوں پہ نہیں ہے, پارلیمان میں ان کی جگہ ہے. تو اب وہی درس دہرانے کا وقت ہے کہ پارلیمان میں اپنے مقدمات کو لے کے جائیں, اور عوام کی فلاح کی جو بات کرنی ہے وہ پارلیمان میں بیٹھ کے کریں, نہ کہ نان الیکٹڈ لوگوں کے مطالبے پر استعفے مانگے جائیں. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف جانا, اور بریک کے بعد ہم مزید اس سے بات کریں گے کہ حکومت تو کہتی ہے این آر او نہیں دیں گے, لیکن جو بیانیہ ہے اس کا کرپشن کے خلاف احتساب کا, وہ تو ڈائی ڈاؤن ہوتا نظر آ رہا ہے, اس میں تو وہ آگے بڑھ نہیں پا رہی. تو اپوزیشن کی تحریک کا ایک فائدہ تو یہ ہوا ہے اپوزیشن کو یا نہیں ہوا, حامد میر صاحب سے ہی پوچھیں گے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ جو حکومت کا رویہ ہے اس میں تبدیلی کیا ممکن ہے
کیا عمران خان صاحب کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئے گی یا آ رہی ہے؟ جو انہوں نے پچھلے دنوں کہا کہ جی آئیں بات چیت کرتے ہیں، تو کیا یہ واقعی حقیقی معنوں میں یا یہ وقتی طور پر ہے؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ حامد میر صاحب، 2.5 سال کے دور حکومت میں عمران خان صاحب نے نہ اپوزیشن لیڈر سے کوئی ملاقات کی، نہ دیگر پارلیمانی جماعتیں جو اپوزیشن کی ان کے رہنماؤں سے کوئی ملاقات کی، بات چیت کی۔ پہلے وہ بات نہیں کرتے تھے، اب بلاول بھی بات نہیں کریں گے، مریم بھی بات نہیں کریں گی، مولانا فضل الرحمان بھی بات نہیں کریں گے، پی ڈی ایم سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب اپنے رویے میں تبدیلی لاتے بھی ہیں تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ اب عمران خان صاحب کو تبدیلی لانی بھی چاہیے اس صورتحال میں؟ دیکھیں، اب عمران خان صاحب اپنے رویے میں تبدیلی لاتے بھی ہیں نا تو بہت دیر ہو چکی ہے، جیسا کہ بلاول صاحب نے آج کے جلسے میں کہہ دیا کہ اب ٹائم گزر گیا ہے۔ اور بلاول صاحب عمران خان کو میسج نہیں دے رہے تھے، وہ میسج کسی اور کو دے رہے تھے، کیونکہ یہ ریسنٹ پاسٹ میں جو فون کیے ہیں بلاول صاحب کو وہ پی ٹی آئی والوں نے تو نہیں کیے نا، وہ تو کوئی اور کر رہا تھا۔ تو بلاول صاحب جو ہے وہ تو ان کو میسج دے رہے ہیں۔ تو میں جو شروع میں بھی کہہ رہا تھا نا کہ مجھے حالات مزید کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو اگر عمران خان صاحب کچھ فلیکسیبلٹی دکھائیں بھی تو دیر ہو چکی ہے۔ جیسا کہ اب وہ 2.5 سال کے بعد چودھری شجاعت کی خبر لینے گئے وہاں پر، تو تاثر بظاہر یہی ملا کہ جی سب معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن اندر سے اب پرویز لائی صاحب اور عثمان بزدار صاحب کے درمیان ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طریقے سے اب پہلے جو تھی جو فورسز جو ہے وہ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھیں اور اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کر کے کبھی میر صاحب وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 30 سیکنڈ میں ایک جواب لے لوں جناب اعجاز اعوان صاحب سے کہ سر جہاں سے فون آ رہے ہیں اب اگر ان سے بھی بات نہیں ہونی تو پھر اس پی ڈی ایم کی تحریک کا اور ملک میں جو کشیدگی کی بات کہہ رہی ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ مسعود، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی ان کو فون جا رہے ہیں، بیکاز آئی ایم ڈسٹنٹ، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، ریٹائرڈ آدمی ہوں اینڈ آئی ایم ناٹ ان کانٹیکٹ ود دیم۔ چلیں سر وقت ختم ہو گیا، تھینک یو سو مچ جناب حامد میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، فریہ ادریس صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پروگرام آپ نے دیکھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔